नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में अहम तरीन गिरफ्तारी की कहानी क्या है, ये गिरफ्तारी कहां से और कैसे हुई, इस गिरफ्तारी के लिए कहां कहां छापे मारे गए, जब गिरफ्तारी के लिए एक ख़ास मकाम पर छापा मारा गया तो वहाँ से कौन किस तरीके से फरार हुआ, छापों के मकाम पर किस तरह की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, छापे के दौरान एक महल नुमा बंगले में क्या कुछ होता रहा, नैब को ये हंगामी कार्रवाई क्यों करना पड़ी, इस कार्रवाई से पहले नैब को किस किस्म की इत्तलात मिली थी, इस गिरफ्तारी की वीडियोस पर तहलका क्यों मचा, जब बिलावल भुट्टो को इस पूरी सूरत हाल की इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था और अब पीपल्स पार्टी ने क्या जवाबी जंग शुरू करने की तैयारी की है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत में अहम तरीन गिरफ्तारी की कहानी क्या है और इस गिरफ्तारी के लिए किस मकाम पर छापा मारा गया और वहाँ से कौन किस तरीके से फरार हुआ। सबसे पहले आपको मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक ही एक अहम और दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर के ज़रिए आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई हसास और इंतहाई अहम मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। और ये जो खबर है ये मियां नवाज शरीफ के लिए बहुत बुरी साबित हुई है। मियां नवाज शरीफ इस खबर पर बहुत मायूस नज़र आते हैं और मरियम नवाज के लिए भी ये खबर बहुत मायूस कुन है। और ये जो खबर है ये असल में एक इंतहाई अहम ख़त के मुतल्लिक है जो जज राना शमीम के मुतल्लिक लिखा गया, यानी वो राना शमीम जिन्होंने अपने हलफनामे में जस्टिस साकिब निसार पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये हदायत की थी कि मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर किसी सूरत नहीं आने देना, इलेक्शन से पहले इनको जेल से बाहर नहीं आने देना। और फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये जवाबी यकीन दहानी करवा दी थी कि ठीक है, आपके हुक्म के मुताबिक मैं मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले किसी भी सूरत बाहर नहीं आने दूंगा। लेकिन बाद में पता ये चला कि जस्टिस आमिर फ़ारूक तो असल में उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे जो बेंच उस वक्त मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत कर रहा था। और उस वक्त जस्टिस आमिर फ़ारूक पाकिस्तान में भी नहीं थे और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ वो उस वक्त तातीलात पर थे और बैरूने मुल्क थे। अब इसी मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ आया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज राना शमीम का जो झूठा हलफनामा था जो उन्होंने लंदन में जाके रिकॉर्ड करवाया था, इस मामले पर 3 चुभते हुए सवालात पूछे। ये सवालात इसलिए पूछे गए कि राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हैरान कुन मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा कि उन्होंने लंदन में नोटरी पब्लिक के पास जो हलफनामा रिकॉर्ड करवाया था वो हलफनामा असल में उनके लॉकर में बंद था। उन्होंने इस हलफनामे को लॉकर में सील करके रखा हुआ था, लेकिन फिर उन्हें मालूम नहीं कि ये हलफनामा उनके लॉकर से कैसे निकला और वहाँ से कैसे लीक हो गया। ये राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ है। और साथ ही उन्होंने ये झूठ भी बोला कि ये जो हलफनामा है ये मैंने अखबार को फराहम नहीं किया था और अखबार में जो हलफनामा मेरे नाम से शाया हुआ, जिस हलफनामे को मुझसे मंसूब किया गया, असल में मैंने अखबार में शाया होने वाली खबर देखी नहीं और अखबार में जिस हलफनामे का जिक्र किया गया मैंने वो हलफनामे वाली रिपोर्ट अब तक नहीं देखी। अदालत ने उनसे ये सवाल भी किया कि अगर ये बयान हल्फी आपके बयान के मुताबिक लॉकर में बंद था तो फिर इसे कौन लीक कर सकता है, और ज़रा ये भी बताएं
کہ آخر 3 سال کے بعد آپ کو لندن میں جا کر ہی یہ بیان حلفی ریکارڈ کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عدالت نے رانا شمیم سے یہ سوال پوچھا تھا، اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ شریف خاندان اب یہ اعتراف کر چکا ہے کہ اس حلف نامے کو ریکارڈ کرنے سے پہلے شریف خاندان کی رانا جج سے ملاقاتیں ہوئی تھی، میاں نواز شریف کی براہ راست لندن میں رانا شمیم سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی نوٹری پبلک کے دفتر میں جب جج رانا شمیم کو لے کر گئے تھے شریف فیملی کے ارکان، تو اس بارے میں بھی شریف فیملی نے اب اعتراف کیا ہے کہ ہاں، ہماری فیملی کے ارکان جس وقت یہ حلف نامہ ریکارڈ کروایا جا رہا تھا تو اس وقت جج رانا شمیم کے ساتھ ہی تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اٹارنی جنرل نے عدالتی حکم کی روشنی میں جج رانا شمیم کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں رانا شمیم سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب، آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ کا حلف نامہ جو اصل حلف نامہ ہے، جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا اوریجنل حلف نامہ ہے، وہ اب بھی لندن میں ہی موجود ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ لندن میں آپ کا جو حلف نامہ موجود ہے، اس کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو فراہم کریں، اس کی ایک سیلڈ کاپی پاکستانی ہائی کمیشن کو دی جائے، اس کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن یہ حلف نامہ وزارت خارجہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو پہنچائے گا۔ یعنی اب رانا شمیم کا یہ جو جھوٹ تھا اپنے حلف نامے کے متعلق، اس کو مزید اور پوری طرح بے نقاب کرنے کا انتظام کر لیا گیا ہے، اور جو اگلی پیشی ہونی ہے اور جو اگلی سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سماعت کے دوران رانا شمیم کا جو حلف نامہ ہے اور ان کا دعویٰ مکمل طور پر جعلی ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت میں گرفتاری کی کہانی کیا ہے، اور نیب نے جب چھاپا مارا تو اس وقت کس قسم کی دلچسپ اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس چھاپے سے پہلے نیب کو کچھ خاص قسم کی اطلاعات ملی تھیں، اور نیب ہر صورت میں یہ گرفتاری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ نیب کے پاس اس گرفتاری کے لیے ٹھوس شواہد بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے اس گرفتاری کے لیے باضابطہ وارنٹ بھی حاصل کر رکھے تھے۔ لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی تھا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ چونکہ اس گرفتاری کا تعلق پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت سے تھا اور پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اس لیے نیب کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ گرفتاری اتنی آسان نہیں ہوگی۔ اب یہ جو تمام حقائق ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نیب نے ایک ٹیم تشکیل دی، اور اس ٹیم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ایک بنگلے پر چھاپا مارنا ہے، اور نیب کے پاس یہ اطلاعات تھیں اس سے پہلے ہی اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے۔ ظاہر ہے کہ نیب کے بھی اپنے ذرائع ہوتے ہیں، تو ان ذرائع سے نیب کے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ اسی بنگلے سے ہو سکتی ہے، اور ان کا جو ہدف ہے، یعنی جس کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے، وہ اسی بنگلے میں موجود ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نیب نے یہ چھاپا بڑی رازداری سے پلان کیا، یعنی اس چھاپے کو انہوں نے رازداری کے ساتھ اس کی منصوبہ بندی کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نیب کو خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ بات لیک ہو گئی تو نیب کے متعلق پہلے ہی یہ ایک سیکرٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ نیب اس اسپیسیفک بنگلے کے اوپر چھاپا مارنے والا ہے، اور اس صورتحال میں جس ہدف کو وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ شخص یہاں سے فرار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس پورے معاملے میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا ٹوسٹ بھی آ گیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ جب نیب کی ٹیم نے اس محل نما بنگلے پر چھاپا مارا تو اس ٹیم نے گھنٹوں تک اس گھر کی تلاشی لی، اور نیب کی ٹیم کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے تک اس گھر میں موجود رہی۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جو نیب کا ہدف تھا، یعنی جس شخص کو نیب گرفتار کرنا چاہتا تھا، وہ وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ نیب نے اس کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، اور نیب اس کے بنگلے پر چھاپا مارنے والا ہے۔ اب یہ جو چھاپا ہے یہ کراچی کے ایک بنگلے پر مارا گیا، لیکن
نیب نے جس شخص کو گرفتار کرنا تھا وہ بڑے ہی پراسرار طریقے سے اچانک وہاں سے غائب ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ جو پوری صورتحال ہے یہ مزید دلچسپ ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ نیب جس شخص کو گرفتار کرنا چاہتا تھا وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی تھے، لیکن کراچی سے وہ فرار ہونے کے بعد اچانک اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں منظر عام پر آئے، اور یہاں سے مزید ایک دلچسپ نوعیت کا ڈرامہ شروع ہو گیا، اور اس طرح کے مناظر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور یہ جو ڈرامہ تھا یہ اس طرح شروع ہوا کہ آغا سراج درانی آمدن سے زائد اثاثوں کا جو ان کے اوپر کیس تھا اس میں ضمانت کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اس کیس کی سماعت کے دوران 3 بڑے ہی دلچسپ قسم کے ریمارکس سننے کو ملے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو اسی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جناب سندھ ہائی کورٹ نے میرٹ پر آغا سراج درانی کی جو ضمانت تھی اس کو منسوخ کیا تھا، اور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے بغیر سپریم کورٹ آپ کی یہ جو درخواست ہے اس پر سماعت ہی نہیں کرے گی۔ اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ کہا کہ جب ہائی کورٹ نے آپ کی ضمانت منسوخ کر دی تو اصل میں تو آپ کو اس وقت سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گرفتاری کیوں نہیں دی، یعنی جب سندھ ہائی کورٹ نے آپ کی ضمانت منسوخ کر دی تھی تو اس کے بعد آپ کو گرفتاری دینی چاہیے تھی، آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں درخواست لے کے آتے، لیکن آپ گرفتاری دینے کے بجائے وہاں سے نکل کر یہاں سپریم کورٹ میں آ گئے۔ آپ بتائیں کہ ہم آپ کو خصوصی رعایت کیوں دیں۔ اس کے بعد عدالت نے آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم تو دیا، لیکن ایک نیا ڈرامہ یہاں سے شروع ہو گیا، یعنی جب عدالت نے یہ کہا کہ آغا سراج درانی نیب کو گرفتاری دیں اور پھر اگلے ہفتے ہم اس کیس کو سنیں گے، تو اس کے بعد ایک نیا اور انوکھا قسم کا ڈرامہ سپریم کورٹ کے احاطے میں ہی شروع ہو گیا۔ ان میں پہلا ڈرامہ تو یہ تھا کہ آغا سراج درانی کے جو وکیل تھے ان کا کہنا تھا کہ بس اتنی مہربانی کر دیں، یعنی عدالت سے انہوں نے ایک اور استدعا کی کہ بس اتنی مہربانی کریں کہ آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ کے احاطے سے نیب گرفتار نہ کرے، بعد میں آغا سراج درانی سندھ جا کر خود گرفتاری دے دیں گے، اور ہم اس حوالے سے ایک حلف نامہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ نیب آغا سراج درانی کو کسی بھی صورت اسلام آباد میں گرفتار نہ کرے، بلکہ یہ اگر گرفتاری ہوتی بھی ہے تو یہ گرفتاری سندھ میں ہو، اور اس کے پیچھے جو نیب ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ آغا سراج درانی سندھ چلے جائیں تو وہاں پھر کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قانونی ہیلے بہانے سے اس گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ کے احاطے سے آغا سراج درانی کو گرفتار نہ کیا جائے تو اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم نیب کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ نیب کا اپنا معاملہ ہے، گرفتاری کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آغا سراج درانی نے ایک اور انوکھا ڈرامہ بھی وہیں شروع کر دیا، اور وہ ڈرامہ یہ تھا کہ آغا سراج درانی گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ سے باہر نکلنے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، کیونکہ کمرہ عدالت سے آغا سراج درانی کو گرفتار کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانونی ضابطہ بھی ہے، اس لیے آغا سراج درانی عدالت سے باہر نکلنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوئے، اور عدالت کی جانب سے گرفتاری دینے کے حکم کے باوجود وہ 5 گھنٹے سے زائد وقت تک عدالت میں موجود رہے تاکہ نیب انہیں گرفتار نہ کر سکے، اور اس دوران بھی جو وہاں لوگ موجود تھے، صحافی موجود تھے، نیب کی ٹیمز موجود تھیں، ان کے مطابق
کوشش پوری یہ تھی آغا سراج درانی کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکے کہ وہ اس گرفتاری سے بچ سکیں، لیکن دوسری جانب نیب کی جو ٹیم تھی جو آغا سراج درانی کو گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچی تھی، وہ وہاں مسلسل 5-6 گھنٹے سپریم کورٹ کے باہر انتظار کرتی رہی کہ کب آغا سراج درانی نکلیں گے اور کب ان کو گرفتار کریں گے، اور پھر بالآخر جب عدالت کا وقت ختم ہونے کے قریب آیا، یعنی 5-6 گھنٹے گزرنے کے بعد، تو پھر آغا سراج درانی بڑی مشکل سے باہر نکلے۔ نیب کی ٹیم وہاں پہلے سے تیار تھی اور اس ٹیم نے پھر آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا، اور اس گرفتاری سے پہلے آغا سراج درانی پر آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری پر جو نیب ریفرنسز چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی نیب کا کہنا یہ ہے کہ فرد جرم ایک عائد ہونا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی کی گرفتاری سے بچنا، کسی کے لیے گرفتاری سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو اگلی گرفتاری ہے وہ آصف علی زرداری کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔